अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? सबसे पहले पाकिस्तान, मैं हूं आपकी मेजबान डॉक्टर नबीहा अली खान, आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम लेके कोहिनूर एट 9 विद डॉक्टर नबीहा अली खान आपकी खिदमत में सुबह सुबह हाजिर हो जाती हूं। और कोशिश यही होती है कि डेली का प्रोग्राम एक नए अंदाज के साथ, एक नई बात के साथ और एक अच्छे से टॉपिक के साथ जो है वो आगाज किया जाए। आपको पता है कि मेरे प्रोग्राम की जो स्पेशलिटी है वो ये भी है कि हम सोशल इश्यूज को यहाँ डिस्कस करते हैं, हम यहाँ लाइफस्टाइल को डिस्कस करते हैं, हम यहाँ एजुकेशन को डिस्कस करते हैं, हम यहाँ हर जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी आप तक पहुँचाने वाले मामलात और हालात हैं, उन पे काम करने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर उनसे रिलेट करते हुए गेस्ट को बुलाने की कोशिश करते हैं। और इस कोशिश में हम कितने कामयाब हैं ये आपके कमेंट्स मुझे बताते रहते हैं। प्रोग्राम को पसंद करने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये शुक्रिया जो है ना ये ज़रूरी है। आपकी जो मोहब्बत मेरे साथ बनी हुई है, ये प्रोग्राम जो आप सुबह सुबह उठ के देखते हैं, सुबह 9 बजे, दोपहर को 2 बजे और रात को 12 बजे जब ये प्रोग्राम रिपीट होता है, तो मुझे उस वक्त जो कॉल्स आ रही होती हैं और जो नहीं भी आ रही होती हैं, जिनका नहीं भी पता होता, वो आपके कमेंट्स जो सोशल मीडिया पे आ रहे होते हैं उससे पता चलता है कि आप प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। आपकी बेहद पसंदीदगी और आपकी जो है वो फरमाइश पे हम बहुत सारे काम ऐसे करते हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स भी ऐसे मैं रख लेती हूँ कि जो हमारे आउट ऑफ वे होते हैं, लेकिन हम फिर भी उसको अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। लाइफस्टाइल की जहाँ बात हो रही है, मॉडर्निज्म की बात हो रही है, जहाँ आप अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं, वहाँ पे आपके पास कौन से ऐसे स्किल्स होने चाहिए, कौन सी आपकी जो है पर्सनैलिटी में ग्रूमिंग ऐसी जो है वो किट्स होनी चाहिए, आपके हेयर स्टाइल है, आपका मेकअप है, आपकी ड्रेसिंग है, आपकी ज्वेलरी है, तो ये कौन लोग हैं जो बनाते हैं, संवारते हैं और ख़वातीन को इतना खूबसूरत बना देते हैं। कहते हैं सबसे बड़ा जादू जो है वो पार्लर्स में होता है, सैलॉन्स में होता है। तो जनाब आज हमने जिन गेस्ट पर्सनैलिटी को अपने पास जो है बुलाया है वो माशाल्लाह बड़ी ही खूबसूरत पर्सनैलिटी है, खुद देखने में भी, और उनका काम भी बहुत आला है, क्योंकि उनका काम ही बोलता है। ना सिर्फ लाहौर में बल्कि कराची में भी उनके डंके बजते हैं और पूरे पाकिस्तान में जहां भी हमारी सुपरस्टार्स, मॉडल्स और एक्ट्रेसेस बैठी हैं वो उनसे मेकअप करवाना अपना फख्र समझती हैं। अब ऐसा क्या है इनके हाथ में, क्योंकि अभी रिसेंट इन्होंने मेरा ब्राइडल शूट किया और वो ब्राइडल शूट बहुत लोगों को पसंद आया। पहली दफ़ा मैंने ब्राइडल शूट करवाया और अभी हमारा ट्रायल शूट था, बट वो सबको बहुत पसंद आया, क्योंकि इनके हाथ में कुछ ऐसा जादू है कि ये खूबसूरत बना देते हैं बंदे को। हमारे साथ हैं द वेरी फेमस मेकअप आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट और साथ ही ये आरजे भी रहे हैं। जी हाँ, एक्टर तो हैं ही, बहुत सी जो है वो हमारी सिंगर्स, जो फेमस सिंगर्स हैं उनके काम भी कर रहे हैं, उनके वीडियोस में भी आ रहे हैं। इतने सारे काम कैसे संभालते हैं, शौक है, क्या है, पैशन है कि किस तरह जो है वो पूरे मीडिया पे छाए हुए हैं। हमारे साथ हैं वकास विकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ विकी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या क्या कहूँ इंट्रो में, कौन कौन सी बातें, कौन कौन सी तारीफ करूं। इतनी सारी बातें इतनी सारी बातें थी। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो नबीहा, आपने अपने शो में मुझे बुलाया और इस प्लेटफॉर्म का बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच। इतनी सारी तारीफें, इतने सारे काम, इतनी अच्छा नहीं, मैंने सच्ची तारीफ की है ना। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तारीफ वही होती है जो सच्ची हाँ, हो, सच्ची जो हो, डिजर्व करती हो। बिल्कुल। और बहुत शुक्रिया कि आज का जो टाइम है वो बहुत अच्छा, उम्मीद है गुजरेगा आपके साथ। हाँ, बहुत सारे सवाल है, मैं मेंटली प्रिपेयर होके हाँ, यस, मेरे बहुत सारे सवाल होते हैं जो है वो किस किस चीज के मुझे, मैं बिल्कुल कहते हैं ना बादाम खा के आया हूँ। हाँ, बादाम खा के हो ना, पता था कि नबीहा से टाकरा होने वाला है। जी बिल्कुल। अच्छा ये बताएं विकी कि आप माशाल्लाह कोई ऐसी लाहौर की, कराची की मॉडल, एक्ट्रेस, टिकटॉकर्स या जो अभी माशाल्लाह वेरी फेमिलियर फेसेस हैं, कोई ऐसा फेस नहीं है जिसपे आपने मेकअप ना किया हो, और मेजॉरिटी ऑफ जो है वो आप मेकअप कर चुके हैं। कोई गिनती है कि कितने लाखों मेकअप, कितनी ब्राइडल्स बना चुके हैं, कितना मेकअप कर चुके हैं? अच्छा, वैसे ये चीज में अगर मैं रहता तो मेरा ख्याल में शो में भी ना पहुंच पाता, क्योंकि मुझे याद ही नहीं आना था कि माशाल्लाह माशाल्लाह मैंने फ्रॉम द स्टार्ट जो है वो मैंने कितना काम कर लिया। हाँ, कितने सारे लोगों को जो है वो मैंने ना संवार दिया। माशाल्लाह प्यारे तो सभी होते हैं, लेकिन थोड़ी सी ग्रूमिंग की जरूरत होती है और एक परफेक्ट जो है वो लुक्स जो है वो देना एक आर्टिस्ट का काम होता है। तो दैट जो वो मैं समझता हूँ कि मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, अभी भी मजीद अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखना है, अभी सीखता हुआ आ रहा हूँ। और कहते हैं ना कि जिंदगी का नाम ही सीखना है, हर कदम पे कुछ ना कुछ हम सीखते हैं। तो इसी वजह से आपने जो इतनी सारी चीजें गिनवाई, इतनी सारी चीजें बताई, उन सब चीजों को जो है वो मैंने कैसे किया, क्योंकि मेरे अंदर एक ऐसी चीज है कि मैं बहुत ज्यादा क्रिएटिव हूँ, बहुत ज्यादा मैं चीजों को जो है वो करने की कोशिश करता हूँ। कोई चीज देखता हूँ, उसको पिक करता हूँ, उस पर वर्क करता हूँ, उस पर स्टडी करता हूँ, देन जो है उसे मैं कर दिखाता हूँ। सही। तो अच्छा ये बताएं, कब से ये मेकअप आर्टिस्ट बनने का, हेयर स्टाइलिस्ट बनने का? आपके हेयर स्टाइलिंग के हवाले से बड़ा माना जाता है कि आपकी हेयर स्टाइलिंग बहुत आला है,
آپ جو ہیئر کلر کرتے ہیں, آپ جو ہیئر ایکسٹینشن سیٹ کرتے ہیں, اس کی بڑی ڈیمانڈ ہے, اور پاکستان کی میجورٹی آف خواتین جو ہے وہ آپ سے سوشل میڈیا پہ بھی اور ادھر ادھر رابطہ کرتی ہیں اور آپ کے سیلون آتی ہیں. تو یہ کیا مطلب ہیئر اسٹائلنگ میں اتنا کمال حاصل کیا, کہیں سے سیکھا ہے اس کو پراپر؟ نبیہا یہ بہت لمبا ایک سفر تھا, جس سفر میں یہاں تک الحمدللہ تھینکس مائی پیرنٹس کے, جنہوں نے مجھے اتنی زیادہ آزادی دی اور میرا ساتھ بہت زیادہ انہوں نے دیا کہ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ میرا ساتھ نہیں دیں گے. شروع میں صرف ہوا کچھ ٹائم جو ہے بالکل سٹارٹنگ میں, لائک یہ کہہ لیں کہ 2-4 مہینے تھوڑا سا انہوں نے کہا کہ یہ فیلڈ ٹھیک نہیں ہے, تم مطلب کچھ اور کرو, اسٹڈی کر رہے ہو ساتھ میں کچھ اور کر سکتے ہو. بٹ اسٹارٹنگ جو ایک ایسا ہوا کہ ایک انسیڈنس ہوا کہ میں کسی ایک چینل پہ گیا, کسی کی, میرا کزن بیسکلی وہاں پہ تھے, وہ کوئی ایک اپنی ایک ڈیزگنیشن تھی ان کی وہاں پہ, تو وہاں میں گیا. بس فرسٹ ڈے میرا اس چینل میں جانا, اور وہاں پہ اس چینل میں ایک بہت اچھی ایک لیڈی تھی کہ وہ, میں تو کسی کی جاب کے لیے گیا, بیسکلی ان کو میک اپ آرٹسٹ کی ضرورت تھی. اچھا. تو وہ میں نے اس کو لے کے گیا, بیسکلی ہی از فرینڈ آف مائنڈ, بٹ اس کو میک اپ کا تھا, مجھے تو پتا بھی نہیں تھا کہ میک اپ کیا ہے. تو میں جب وہاں اس کو لے کے گیا تو اس نے ٹرائل وغیرہ دیا, لیکن ان کو اس کا میک اپ سمجھ نہیں. انہوں نے کہا کہ یہ جو ساتھ ہے یہ اگر آنا چاہے تو ہم اس کو چھوٹے کو, اس کو ہم ٹرین کریں گے اپنی مرضی. ہوتا ہے نا سم ٹائم ایک جو سینئرز ہوتے ہیں ان کو اگر ان سے اوپر کوئی نظر آ جائے یا کوئی ان کی ٹکر کا نظر آ جائے, وہ چاہتے ہیں نہیں ہم سے نیچے کوئی ہو. شاید ان کے مائنڈ میں بھی کچھ ایسا ہوگا کہ اس کو ہم ٹرین کریں گے, آہستہ آہستہ اسسٹ کرے گا. تو وہ مجھے انہوں نے آفر کرائی, میرے کزن نے کہا, میں نے ضد ڈال دی کہ میں نے جانا ہے. وہ کچھ ٹائم ایسا ہی ہوا کہ 1 مہینے کے بعد جو ہے نا میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں یہ کروں گا جاب. میری اسٹڈی بھی چل رہی تھی, 9 میٹرک میں تھا اس وقت میرا جو تھا, وہ میری اسٹڈی چل رہی تھی. تو میں نے کہا میٹرک کے بعد تو تھوڑا سا ایکسپیرینس تو لینا ہی ہے نا جاب کا, ساتھ ساتھ جاب بھی ہو, ساتھ ساتھ اسٹڈی بھی ہو. 9th میں آپ کو جاب مل رہی ہے اور کیا چاہیے, لک بھی ہے. تو بس یہ چیز کا ہوا, تو میں نے وہاں سے شروع کیا. تو الحمدللہ 6 مہینے کے تک میک اپ کا کوئی پتا نہیں پتا تھا مجھے, ایون بیس تک نہیں لگانی آتی تھی کہ بیس کیا ہوتی ہے. آپ یقین مانے بہت اچھی اور بہت بڑی سیلیبریٹیز کے ساتھ الحمدللہ میں نے شروع میں کام کیا ہے, اور یہ کہیں کہ میں نے ان کے فیسز کے اوپر اپنے ہاتھ صاف کیے ہیں. کیسی مطلب سیکھا ان پہ, وہ کسی کو ایسے اتنی آسانی سے ایگزیکٹلی, مطلب یہ ہوتا تھا میرا کانفیڈنس لیول بہت زیادہ تھا نا, اس میں یہ ہوتا تھا کہ نہیں میں کر دوں گا, آپ بیٹھے, بڑا سیٹسفائی ان کو کرنا. آپ کو آپ کے لکس کا کتنا فائدہ ہوا, کتنے % فائدہ ہوا؟ کچھ کہتے ہیں نا کہ آپ خوبصورت ہو تو آپ کو ضرورت ہی نہیں کچھ کرنے کی. میرے خیال میں یہ کہتا ہوں کہ جتنے بھی آرٹسٹ, جتنے بھی میک اپ آرٹسٹ ہیں, جتنے بھی اسٹائلسٹ ہیں, ان کی پرسنالٹی اچھی ہونا بہت ضروری ہے. میں نے ابھی تک آ کے یہ چیز سیکھی ہے کہ آپ کی جو ایک پرسنالٹی ہوتی ہے, چاہے وہ فیمیل ہو چاہے وہ میل ہو, وہ ایک انسپائر سامنے والے کو کرنے والے جو ہے شخصیت ہونی چاہیے, کہ سامنے والا بندہ خود بولے کہ خود اتنا ویل گرومڈ ہے, یہ ہمیں بھی بالکل کچھ نہ کچھ اچھا لک دے گا. صحیح ہے, یہ آپ نے بہت بڑی بات کی, کیونکہ اکثر اوقات جب ہم کسی سیلون پہ جاتے ہیں, کسی میک اپ آرٹسٹ سے ملتے ہیں, تو وہ ہمیں اتنے گروم نہیں لگتے. ہمیں لگتا ہے کہ وہ اتنا اپنے آپ کو جو ہے وہ نہیں انہوں نے اسٹیبل کیا ہوا, بس ان کا دوسروں کو گروم کرنے میں تو ہے, لیکن خود کی گرومنگ پہ کوئی توجہ نہیں ہے. تو لیکن نبیہا یہاں پہ میں تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گا کہ میں جب لاہور آیا, آپ یقین مانے میں اس سے پہلے بہت سمپل تھا. میں آپ کو پکچرز اپنی دکھاؤں گا کہ ہر بندہ کہتا ہے تم کیوں نہیں کرتے. یہ 2-3 سال کے اندر جو ہے نا میں نے اس چیز کو فیل کیا کہ نہیں, آپ خود جو ہے اپنے اوپر بھی تھوڑا محنت کرو, اپنے پہ بھی کام کرو. الحمدللہ ویسے بھی ضرورت نہیں تھی, لیکن پھر بھی ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ویل ڈریس, تھوڑا سا آپ اپنی اسٹائلنگ اپنے آپ کو, اور تھوڑا سا ایک آپ کا جو پریزنٹیشن ہے وہ بہت اچھا ہونا چاہیے. تو میں نے تھوڑا سا یہ ضرور کیا ہے 2-3 سال کے اندر, مطلب گروم اپنے آپ کو خود بھی کیا ہے, لوگوں کو گرومنگ دیتے بعد میں. کسی نے کوئی ٹپ دی ہو, کسی نے کہا وکی ایسے نہیں ایسے کرو, یا خود ہی سے جو سمجھ آیا کہ میں نے اپنے آپ کو ایسے گروم کرنا ہے؟ میں نے بیسکلی میں انوائرمنٹ کو بہت فیل کرتا ہوں, میں چیزوں کو بہت زیادہ فیل کرتا ہوں. اور کبھی بھی آپ کسی فیلڈ کے اندر ہوں, آپ اس کی سراؤنڈنگ جتنی بھی چیزیں ان کو ضرور فیل کیجیے, آپ ان کو ضرور دیکھیے کہ اس میں آیا ہر چیز کے اوپر آپ نے نظر رکھنی ہے. اگر آپ ایک اسکول میں جاتے ہو, اس میں آپ کو آپ نے اپنی اسٹڈی پہ بھی دیکھنا ہے, آپ نے انوائرمنٹ کو بھی دیکھنا ہے, 50 چیزیں ہوتی ہیں اس کو آپ دیکھتے ہو. تو ان چیزوں کو میں پک بہت کرتا ہوں کہ آپ اگر خود کیسے لگ رہے ہو, آپ کے 4 لوگ دیکھنے والوں کی نظر کیسی ہے, اب وہ آپ کے لیے کیا ایکسپریشنز رکھتے ہیں, وہ آپ کے لیے کیا فیل کرتے ہیں. تو یہ چیزیں میں نے تھوڑی سی فیل کی, ان پہ اسٹڈی کی بیٹھ کے فری ٹائم میں. دیکھیں نا, اس پہ خود سے بندے کو سوچنا پڑتا ہے, خود سے کام کرنا پڑتا ہے. آپ نے خود سے اپنی پرسنالٹی پہ کام کیا, تو آج ماشاءاللہ گروم پرسنالٹی جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ہے. اور پھر آپ سے میک اپ کروانے کو لوگ اپنا فخر سمجھتے ہیں کہ آپ سے ہیئر اسٹائلنگ کروائی ہے, میک اپ کروایا ہے. یہ جو ایک کلرز کی دنیا آپ نے دے دی ہے لوگوں کو, جس میں بالوں کے ہیئر کلرز اور بالوں کی ہیئر ایکسٹینشنز, دنیا بھر کی بہترین ترین ہیئر ایکسٹینشنز آپ کے پاس موجود ہیں. اور پھر اب آپ نے ماشاءاللہ کپڑوں کا بھی جو ہے وہ سلسلہ شروع کر لیا ہے, اس میں آپ ڈریس ڈیزائنر بھی ہیں. میں نے بھی آج آپ ہی کا ڈریس جو ہے وہ ویئر کیا ہوا ہے.
Thank तो you. ये मतलब ये कैसे हो रहा है, मतलब कोई काम छोड़ना है कि नहीं? देखिए नबीहा, मैंने आपको भी स्टार्ट में कहा कि एक मैं बड़ा वर्सटाइल आर्टिस्ट हूँ। मैं हाँ, मतलब अपने माशाल्लाह। आप को मैं मेकअप आर्टिस्ट नहीं कंसीडर करता कि मैं जस्ट मेकअप आर्टिस्ट हूँ। बिल्कुल ऐसे। मैं कहता हूँ मैं एक आर्टिस्ट हूँ, और आर्टिस्ट जो होता है उसकी कोई लिमिट नहीं होती। आर्टिस्ट आर्टिस्ट ही होता है, होता है। और हर चीज को ट्राई करना, जैसे हम खाने डिफरेंट डिफरेंट ट्राई करते हैं ना, तो मैं चाहता हूँ अपनी लाइफ के अंदर भी आप हर शोबे को, हर चीज को ट्राई Very करें। good. आप मुझे कोई भी एक चीज दे दें, आप बोले विक्की 3 मंथ के अंदर इसके ऊपर वर्क करो, मैं 3 मंथ के अंदर आपको उसके अंदर उसके 110% जो है वो मैं आपको रिजल्ट्स निकाल के दे दूंगा, चाहे वो एक रेस्टोरेंट। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अभी हमने रेस्टोरेंट, शायद आप भूल गए कि हमने हाँ नहीं, वो तो मैं अभी मुझे याद आ गया है कि रेस्टोरेंट भी खोल लिया आपने। खाने से मुझे याद आया। बिल्कुल। तो मेरे बेसिकली ये हाँ। होता है कि मैं किसी चीज को अगर मेरे को क्लिक कर गई है ना, वो तो उस चीज के ऊपर मैं पीछे पड़ जाता हूँ, उस वही चीज तो को कह रही मैं हूँ कि कोई काम वर्क करता छोड़ना है हूँ। कि नहीं छोड़ना, कि लाहौर में हर तरफ जो है वो विकी का ही ब्रांड नजर आएगा बस हमें। इंशाल्लाह अभी आगे मेरा जो अपकमिंग एक है, मैं आपको भी थोड़ा आपके शो में बता देता हूँ। मैं इंशाल्लाह हाँ। ज्वेलरी के ऊपर भी काम करने वाला हूँ बहुत अरे जल्द। वाह वाह, ज्वेलरी क्या और बात। क्लचेस के ऊपर भी मैं जो है काम करूंगा इंशाल्लाह। तो अभी फिल वक्त जो है रेस्टोरेंट, आपको पता है 3 महीने पहले हमने माशाल्लाह हाँ, बहुत 3 बड़ा एक महीने रेस्टोरेंट पहले ओपन open किया है किया। मैंने। हाँ। और ये कि उस पे भी काम चल रहा है। अभी आगे न्यू सैलून की एक तो ओपनिंग है। सैलून को कैसे टाइम देते हैं, कैसे मैनेज करते हैं आप? लाहौर और कराची दोनों तरफ होते हैं, Yes. तो कितने डेज लाहौर में होते हैं, कितने डेज कराची में होते हैं, और दोनों सैलून्स को लेके चलना, और फिर अपने जो है वो रेस्टोरेंट को भी लेके चलना, फिर अपने कपड़ों के डिजाइन और ये सारे भी जो है वो मंगवाने हैं, उसको लेके चलना, तो ये सब कैसे मैनेज होता है? देखिए नबीहा, हर चीज के लिए टाइम चाहिए होता है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप चीजें कर रहे हो गया, आप अगर एक दिन एक चीज कर रहे हो, दूसरे दिन दूसरी चीज कर रहे हो, देखिए सैलून वर्क जो है वो मेरी आइडेंटिटी है, उसको मैं नहीं छोड़ सकता। सबसे पहली प्योरिटी मेरी है एज एन मेकअप आर्टिस्ट, एज एन स्टाइलिस्ट, एज एन हेयर स्टाइलिस्ट, और एक्सटेंशंस के लिए जो है मैं काम कर रहा हूँ। मेरी सबसे पहली प्योरिटी ये है। उसके बाद ये जो पार्ट टाइम मैंने काम किए हुए, मैं इनको टाइम देता हूँ, क्योंकि हमारे चाहते हो किसी टाइम में फ्री ना रहूं बस? देखिए जितना आप फ्री रहेंगे उतना आप जो है वो गॉसिप्स में जाएंगे, उतना आप फ्रेंड सर्कल्स में आप ह्यूज होते चले जाएंगे। वो एंड में वही होता है ना कि राब्ते हद से बढ़ जाएं तो गम मिलते हैं, इसीलिए हमारी शिफ्ट से कम मिलते वाह हैं। वाह, आप भी मेरी तरह ही कमाल की सोच रखते हैं कि बस जो है वो राब्ता सबसे है, वास्ता किसी से नहीं है ना। हाँ बिल्कुल नहीं, राब्ता हो लेकिन हद से ज्यादा ना बढ़े। राब्ते रखें आप, लेकिन हद से ज्यादा ना करें, गम ही मिलते हैं। हाँ तो अभी रिसेंटली माशाल्लाह लाहौर में 2 साल हो गए मुझे, 2.5 साल यहाँ पे काम करते हुए। माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स हुआ, मेरे काम को बहुत सराहा, लोगों ने बहुत पसंद किया, और इसी वजह से मैंने देखा कि मेरी जरूरत है यहाँ पे लाहौर में, क्या पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी मेरी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह जरूरत है। और मैं अपने कॉन्फिडेंस लेवल के साथ ही, से मैंने देखा है लोग आपके पास जो है वो आपको सोशल मीडिया पे जो है वो ढूंढ ढांड के जो है वो पहुंचती है। मैं जब आपके सैलून गई हुई थी तब भी मैंने देखा वो खवातीन पता नहीं कहाँ से, साहिवाल से पता नहीं कहाँ से आई हुई थी, और स्पेशली उन्होंने हेयर एक्सटेंशन लगवानी थी और हेयर डाई करवाना था। एग्जैक्टली। और कल भी मेरे कमालिया से क्लाइंट आ रहे हैं, राजनपुर से क्लाइंट्स आते हैं माशाल्लाह, पेशावर से आता है। और उन्होंने मुझे यही बताया कि हमने इनको सोशल मीडिया से जो है वो ढूंढा, इनका काम देखा, तो हमने कहा कि हमने यहीं पे जाना है, और फिर वो लग भी तो फिर कितनी खूबसूरत रही। बस वो यही होता है ना, देखिए काम की जरूरत सबको है, अगर काम अच्छा मिले। मैं चाहता हूँ हर आर्टिस्ट, हर बंदा जो है वो प्रॉपर स्किल्स जो है वो उसे हासिल करे इस काम में, अगर इस फील्ड के अंदर है प्रॉपर काम करे, ताकि हर शहर के अंदर एक मेरे जैसा, क्या मुझसे भी अच्छा आर्टिस्ट जो है वो मौजूद हो। सही बात है, बिल्कुल ठीक है। मतलब इतनी ज्यादा इस टाइम दौड़ लगी है मेकअप की, हेयर स्टाइलिंग की, कपड़ों की, बहुत टफ कंपटीशन है, उसमें अपना नाम बनाना। विकी कितने साल लगे यहाँ तक पहुंचने में, ये नाम बनाने में? मेहनत तो एक अपनी अलग जो है वो अभी तक चल रही है, लगन है आपकी, पैशन है आपका, लेकिन कितना टाइम कितना लगा? 13 साल। 13 साल माशाल्लाह, 13 साल का स्ट्रगल है मेरा। अभी 14 इयर्स हो जाएंगे, 14 साल मुझे पूरे हो जाएंगे। तो मैं वही चीज को देखता हूँ कि रिवाइवल, जब मैं अपना बैठ के सोच रहा होता कि मैं रिवाइवल में मैं क्या था और कहाँ से क्या आया। वर्क एनिवर्सरी कब आती है आपकी? कब स्टार्ट किया था ये वर्किंग का जो है आपका जो है वो सेलिब्रेशन? देखिए फ्रॉम द स्टार्ट तो मुझे याद नहीं है, बट जो सैलून था वो मुझे जरूर याद है कि मैंने अक्टूबर में शुरू किया था। 10 तारीख से शुरू किया था, जब मैं कराची में 10 साल हो गए, क्योंकि 2.5 साल सॉरी 11 साल कराची से था। यस, मैं कराची से हूँ बेसिकली, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह कराची में जितनी मुझे कराची में प्यार मिला उतना ही प्यार मुझे लाहौर में भी मिला है। फैमिली मेरी कराची में है, और मैंने 11 साल जो है वो मैंने कराची में स्पेंड किए अपने। और उसके बाद जो है ये 2-3 साल जो ये मैं डाइवर्ट हो गया कराची और लाहौर के लिए। 10 दिन में जो है वो लाहौर होता हूँ, 10 दिन कराची होता हूँ। मेरा स्केड्यूल कुछ इस तरह है, क्योंकि कराची में भी बहुत प्यार, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनको मेरी जरूरत है। मीडिया अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। अगर मैं आज यहाँ पे हूँ तो कराची के मीडिया का भी बहुत थैंक्स कि उन्होंने मुझे शुरू में सपोर्ट किया। हर शो में हर होस्ट ने जो है वो मुझे सपोर्ट किया, जो मैं आज आप लोगों के सामने हूँ। मुख्तलिफ मॉर्निंग शोज में हमें नजर आते रहते हैं विद मॉडल्स, विद अपना मेकअप, विद अपने स्टाइलिंग वगैरह के साथ जो है वो, बल्कि बाकायदा आप जिस तरह सिखा रहे होते हैं टेक्निक्स मॉर्निंग शोज में,
وہ بڑی بہترین چیز ہے کہ اس سے لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے نا کہ دیکھیں ہمارے جو سکلز ہیں ہم دوسرے تک شیئر تب تک نہیں کریں گے تو ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ علم سیکھو اور اسے آگے سکھاؤ, دوسروں تک پہنچاؤ. تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر ٹی وی شوز کے ذریعے کچھ وہ خواتین جو گھر میں بیٹھی دور دراز بیٹھی ہیں, افورڈیبل نہیں ہے, گھر سے باہر نہیں نکل سکتی, گھر کے اندر اپنا ایک کاروبار چلا رہی ہیں, مطلب میک اپ وغیرہ کے انہوں نے سلون بنائے ہوئے ہیں یا اپنا روزگار چلا رہی ہیں, تو میرے خیال میں ہماری توسط سے اگر ان کو کچھ ٹپس مل جائیں, کچھ میک اپ کے سکلز مل جائیں, تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی چیز ہے. ہم شکر گزار ہیں اللہ تعالیٰ کے. آپ کو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ کوئی اپنی میک اپ کٹ چھپا رہے ہوں یا اپنے میک اپ کے پروڈکٹ چھپا رہے ہوں. اکثر اوقات میں نے میک اپ آرٹسٹوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنی ریئل پروڈکٹ جو ہے وہ شو نہیں کرتے, ریئل چیز شو نہیں کرتے, لیکن آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا. میں بتاتا ہوں, وہ آرٹسٹ وہ ہوتے ہیں کہ جو سلیکٹو چیزوں کے اوپر جو ہے وہ رکے ہوئے ہوتے ہیں. اس کا جواب بڑا اچھا آپ نے سوال کیا نبیہا, کہ وہ لوگ چھپاتے ہیں. کیوں چھپاتے ہیں؟ کہ ان کے پاس لمیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں جن پہ ان کا ہاتھ بیٹھا ہوتا ہے, ان کے سکلز ہوتے ہیں. صحیح. دیکھیں میں ملٹی ٹیلنٹڈ ہوں. میری آپ اگر آ کے میک اپ کا آپ وہ کھولیں گی, وینٹی باکس کھولیں گی یا میرے ڈراز کھولیں گی, آپ کو کوئی ایک بیس نہیں ملے گی. صحیح بات ہے. آپ کو وہاں پہ بیس کی کلیکشن اتنی ساری ملے گی کہ آپ خود بولیں گی کہ وکی کون سی لگاتا ہے, اور میں بہت سارے بیسز یوز کرتا ہوں. اچھا, اور آپ جو بیس لگاتے ہیں فیس پہ, وہ بندہ جو میک اپ کروا رہا ہو تو اس کو پتا کوئی نہیں لگتا کہ کون کون سی بیسز لگا رہے ہیں. اچھا نہیں, سم ٹائم کلائنٹ پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کیا اپلائی کر رہے ہیں, آپ ہمیں بتا دیں. آفٹر شادی یا آفٹر گھر کے اندر ہمیں روٹین میں چاہیے ہو تو میں فوراً کہتا ہوں یہ یوز کیا, آپ یہ یوز کر لیں. دیکھیں بیسکلی اسکلز اور جو ایک پریکٹس ہوتی ہے نا, اس سے آپ میک اپ کرنا سیکھتے ہو, نہ کہ آپ برانڈ کو ہڈن کریں یا برانڈ کو دکھائیں. آپ صحیح بات ہے, یہ ضروری چیزیں ہوتی ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان میں جہاں پر لوگ اپنے برانڈز کو انٹروڈیوس کروا رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن جہاں پر جو لوگ میک اپ آرٹسٹ ہیں, ہیئر اسٹائلسٹ ہیں, وہ اپنے برانڈز کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں, جو اچھے لوگ ہیں, مطلب جو جنہیں پتا ہے, انہیں اپنے پروڈکٹ پہ ناز ہے کہ بھئی ہمارا یہ اچھا کام جو ہے وہ ہو رہا ہے. اچھا, کوئی آپ کی انسپریشن ہو, کسی کو آپ بہت پسند کرتے ہو میک اپ میں, ہیئر اسٹائلنگ میں, کوئی اس طرح کا کون, میں کس کو کہہ سکتی ہوں کہ وکی کی پسند کون ہے؟ ناٹ یٹ. کوئی بھی نہیں, کوئی بھی نہیں, کیونکہ دیکھیں آرٹسٹ جو ہوتا ہے وہ انسپائر ہوتا ہے, ضرور ہوتا ہے, بٹ میں الحمدللہ وہ ساری چیزیں میں خود بھی کر رہا ہوں. تو میں اس چیز کا میں کسی کو کریڈٹ نہیں دوں گا, کیونکہ کریڈٹ اس کو دیا جاتا ہے کہ جو اس طرح کی کوئی یونیک چیز کرے کہ جو ہم نہ کر سکیں. جب ہر چیز ہم خود کر سکتے ہیں تو ہم وہ کریڈٹ خود کو بھی دے سکتے ہیں, کیونکہ ہم نے اسٹرگل کیا, ہم وہ کریڈٹ خود کو دیں گے. ہاں ضرور کہ اسٹارٹنگ میں جو آپ کے ٹیچر ہوتے ہیں جو آپ کو تھوڑا سا سکھاتے ہیں, بٹ میں آپ کو بتاؤں ایک چیز نبیہا, مجھے میک اپ کسی نے نہیں سکھایا, میں نے صرف خود دیکھ کے, خود اپنے سکلز کے ساتھ, کیونکہ میں چیلنج میں نے ایک شو میں پہلے بھی کیا تھا کہ کوئی آ کے بول دے کہ وکی کو ہم نے ٹیچ کیا ہے یا یہ ہم سے سیکھا ہے. میں نے خود میک اپ سیکھا ہے, میں نے صرف اپنے دماغ سے, اپنی محنت سے, اپنے سکلز کے ساتھ میک اپ سیکھا ہے. اچھا, تو میں یہ کریڈٹ کسی کو بھی نہیں دوں گا. کسی کو بھی نہیں دیں گے, بالکل ٹھیک ہے. یہ آپ والا کریڈٹ جو ہے وہ میرے پاس بھی ہے کہ مجھے بھی کسی نے نہیں سکھایا, اپنی بیس پر یہاں تک جو ہے وہ پہنچے ہیں الحمدللہ. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے اس کو بٹھایا یا اس کو کام کروایا. یہ دیکھیں, یہ ہوتا ہے اللہ کا فضل, اللہ کا فضل. بالکل آپ نے صحیح کہا. یہ ایسے نہیں ہوتا. آپ جیسے جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں ان کو بنانے کی ضرورت ہی کیا ہے, وہ تو اللہ نے بنا دی ہیں, صرف آپ نے اپنے آپ کو پالش خود کرنا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے خود بڑھانے, نبیہا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جب ہمیں بھیجا ہے تو ہمیں دماغ دیا ہے, شعور دیا ہے, ہمیں ذہانت دی ہے, اور ہمیں سب سے بڑی چیز کے پیرنٹس دیے ہیں. تو آپ ان سب چیزوں کو جو ہے وہ یوٹیلائز کر کے آپ خود ایک ہر چیز کر سکتے ہیں. ایسی کیا چیزیں, انسان جو ہے اس نے چیزیں بنائی ہیں, اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا, آگے چیزیں انسان نے بنائی ہیں. تو کیوں نہ اگر جو چیز گھر میں سب سے زیادہ سپورٹیو کون ہے؟ امی ہیں, ابو ہیں, بہن بھائی ہیں؟ دونوں. اور بہن بھی مطلب ماشاءاللہ بڑا, وہ کراچی والا وہی دیکھ رہی ہیں. ہم 2 بہن بھائی ہیں. اچھا 2 بہن, ایک آپ بھائی ہیں اور ایک بہن ہے. بالکل اسی طرح. صحیح ہے. تو یہ امی اور ابو کی جو ایک, کوئی امی کا میک اپ کیا کبھی؟ امی کا کبھی, یعنی امی کا ہیئر کا کام ضرور میں کرتا ہوں, امی کا میک اپ میں نے 1 دن کیا تھا. اچھا, بس 1 دن کیا ہے. آپ کو میں بتاؤں, 1 دن میں نے جو ہے وہ میک اپ کیا. اس کے بعد میں اچھا ابھی سوچ رہا تھا, آج آپ نے بڑا اچھا سوال کیا, میں نے بھی یہی سوچا تھا میں جا کے امی کے اوپر بھی میک اپ کروں گا. میں نے کبھی بھی نہیں کیا. امی نے میک اپ نہیں کروایا کبھی؟ امی میری بڑی سمپل ہے, میری طرح وہ خود کرتی ہیں, کہتی نہیں یہ میک اپ تمہارے والا میک اپ نہیں میں نے کرنا ہے, میں نے ہلکا سا بس خود ہی کرنا ہے, وہ جو میں لپسٹک ایک لگا لیتی ہوں بس وہی کافی ہے میرے لیے. ہماری امیوں کی کریم اور لپسٹک جو ہے وہ چلتی ہے صدیوں سے, وہی وہ لگاتی آ رہی ہیں, اور ماشاءاللہ اسکن بالکل فریش ہے میری امی کی, کبھی کوئی دانا نہیں نکلا ان کی اسکن پہ, کچھ نہیں لگاتی, کوئی میک اپ نہیں کرتی. ایون انہیں میک اپ کرتے بہت ٹینشن ہوتی ہے. اچھا, یہاں پہ آپ نے بڑی اچھی بات کی, اسی بات میں سے میں نبیہا آپ کا ایک جواب دیتا ہوں کہ وہ لوگ جو پروڈکٹ کو صحیح طریقے سے یوز نہیں کرتے اور غلط پروڈکٹ کو اپنی سکن پہ یوز کرتے ہیں, میں ان کو یہی کہوں گا کہ بی اویئر. آپ خدارہ جب بھی کہیں کوئی پروڈکٹ خریدنے جائیں, سب سے پہلے اس کی
مینوفیکچرنگ دیکھیں کہ وہ آپ کی اسکن کے لیے سوٹیبل ہے بھی یا نہیں ہے, اس کی ڈیٹ دیکھیں کہ آیا وہ ایکسپائری ہے یا نہیں ہے, اور تیسری چیز کہ وہ آپ پہ سوٹ کرے گی اور اس کے آپ کو افیکٹ ملیں گے یا سائڈ افیکٹ ملیں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جتنے بھی دیکھنے والے ہیں وہ ڈیفینیٹلی میں ہر شو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ چیز جو آپ پہ سوٹ کرے, آپ کے فائدے کی ہو, تو وہ آپ چیز استعمال کریں, نہ کہ آپ دیکھو دیکھی کہ ایک بندہ یہ کریم یوز کر رہا ہے, یہ فارمولا کر رہا ہے. ہمارے یہاں کہ فلانی آرٹسٹ ہے یا فلانی بندی ہے, اس کی اسکن کا ٹیکسچر کیسا ہے, اس کی اسکن کیسی ہے, وہ اس پہ سوٹ کر رہا ہے, ضروری تو نہیں کہ آپ پہ بھی سوٹ کرے. اب یہی چیز ہوتا ہے نا کہ سیلونز میں بھی یہی چیز ہوتی ہے کہ کلائنٹس اکثر آتے ہیں, وہ آ کے کہتے ہیں جی وہ فلاں نے یہ شیڈ لگایا تھا, یہ بالوں کا کلر کرایا تھا, یہ چیز کی تھی, تو آپ سیم ہمیں ویسا کر دیں. تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کے جو ہے وہ اسکن پہ ایگزیکٹلی آپ کی اسکن پہ وہ چیز سوٹ کریں یا وہ لکس آپ پہ سوٹ کریں. تو یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ایک اچھا آرٹسٹ اور ایک اگر اسٹائلسٹ ہے وہ آپ کو گائیڈ کر سکتا ہے. تو کوشش کریں کہ آپ اس جگہ پہ جائیں کہ جن کو اس چیز کا آئیڈیا ہو, اس جگہ پہ جائیں جہاں پہ یہ آپ کو اچھے طریقے سے گائیڈ کیا جائے. صحیح بات ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ جب ایسے کوئی کلائنٹ آ جائیں اور وہ کہیں نہیں جی ہم نے تو یہ فلانی آرٹسٹ کا دیکھا تھا, ہمیں تو یہی چاہیے, اور ان پہ سوٹ نہ بھی کر رہا ہو, تو پھر بنا دیتے ہیں؟ ہاں جی بالکل, وہ ان کی دیکھیں چوائس ہے. وہ اپنا ایک مینٹلی پریپیئر ہو کے اپنے گھر سے نکلے ہیں, انہوں نے ایک مائنڈ میں اپنے ایک پکچر بنا لی ہے کہ ہم گھر واپس آئیں گے, ہمارے بال ہم ٹوٹلی ویسے نہیں تو ایٹ لیسٹ سم تھنگ ویسے تو کچھ نہ کچھ تو ان کی طرح کا نظر آئے. بالوں کا کلر کے اوپر بہت ضد کرتی ہیں تو وہ ہم ویسا کر دیتے ہیں. میک اپ ویسا لے کے آ جاتی ہیں تو پھر ہماری جو ٹیم ہوتی ہے ہم ان کو کہہ دیتے ہیں کہ بھائی آپ اسی طرح کا میک اپ کر دیں, پکچر جو دکھا رہی ہیں یہی شیڈز کا استعمال کریں, یہی ہیئر اسٹائل بنائیں. تو ہم ان کو تقریباً جو ہے وہ سملیرٹی والے لکس جو ہیں وہ دے دیتے ہیں. مطلب کہ ان کا بھی دل نہیں توڑتے اور آپ کا بھی جو ہے وہ کام سیٹ رہتا ہے. وہ مائنڈ بنا کے آتے ہیں نا ہمارے پاس کہ ہمیں یہ چیز چاہیے, بٹ چاہیے بھی یہیں سے. بالکل صحیح ہے. تو وکی اس کے لیے جو آپ پروڈکٹ منگواتے ہیں, جو آپ کے پاس پروڈکٹ ہوتی ہے, اس کے لیے خود سے جو ہے وہ آپ ایفرٹ کرتے ہیں یا آپ کی جو ہے وہ کوئی ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ کیا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے یہاں سے مجھے یہ پروڈکٹ آ جائے گی, یہاں سے یہ آ جائے گی, ان کے ساتھ ایک ڈیل ہے؟ دیکھیں یہاں پہ ماشاءاللہ یہاں پہ بڑی اچھی ہماری جو کمپنیز بہت ساری ایسی ہیں جو کام کر رہی ہیں. تو کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ برانڈڈ چیز جو ہے وہ ہمیں جو یہاں پہ ڈسٹریبیوٹرز بیٹھے ہوئے ہیں جو آؤٹ آف کنٹری سے چیزوں کو اویل کرتے ہیں اور ہمیں ایزیلی جو ہے وہ برانڈڈ چیز ملتی ہے. کچھ خاص آپ نے اسپیسیفک رکھے ہوں گے؟ ایگزیکٹلی, کیونکہ جو مارکیٹس میں چیزیں ہوتی ہیں میں ان پہ زیادہ اتنا بلیو نہیں کرتا. ہاں جہاں پہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہوتا ہے, جہاں پہ میں یوز ٹو ہوں پروڈکٹ کا, میں وہاں ریکمینڈ بھی اپنے کلائنٹ کو ضرور کرتا ہوں. میں وہ چیزیں بھی ضرور ریکمینڈ کرتا ہوں کہ جو مارکیٹ میں ان کو ایک نمبر مل جائیں. بات وہیں پہ آتی ہے کہ اگر آپ پروڈکٹ اچھی یوز نہیں کریں گے یا اس کی سائڈ افیکٹ کچھ ہو جائیں گے تو وہ ساری چیز ہم پہ آتی ہے کہ آپ نے گائیڈ کیا تھا. تو کوشش میں یہ کرتا ہوں کہ ہمارا نام جو ہے وہ اسی طرح برقرار رہے اور چیزوں کو جو ہے وہ میں اسی طریقے سے ان کو گائیڈ کرتا ہوں کہ جو ان کو ایک نمبر اور اچھی چیز جو وہ یہاں پہ ملے. اور الحمدللہ یہاں پہ ہمارے پاس بہت سارے ایسے لوگ کام کر رہے ہیں کہ جو باہر امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کو اور وہ ہم لوگوں کو جو ہے وہ یہاں پہ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو میں تو بیسکلی برانڈ پہ کام کرتا ہوں, مارکیٹ سے میں کوئی چیز پرچیز نہیں کرتا. اچھا ٹھیک ہے, بالکل آپ کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ پراپر طریقے سے جو چلیں, مطلب ایک وایا جو ہے وہ آپ نے لیا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا تو جولری پہ کہہ رہے ہیں کہ کام شروع کر رہے ہیں, کچھ کلچز پہ, یہ آئیڈیا کس نے دیا, خود ہی سے آ گیا؟ نیا کیا لا رہے ہیں؟ میں اس پہ یہ چیز کر رہا ہوں کہ جو میں فرام دا اسٹارٹ جو ہے جب میں نے شوٹس وغیرہ اپنے سیلونز کے جب کیے, کیونکہ ڈسپلے بہت ضروری ہوتا ہے ہمارے سیلونز میں کہ ہر کلائنٹ 2-3 مہینے کے بعد آ کے کہتا ہے آپ کا نیا میک اپ کیا ہے, نئے شوٹس کیا ہیں, آپ نے کیا نئی ہیئر اسٹائلنگ کی ہے یا نئی ان کو نا ایک انوائرمنٹ چاہیے ہوتا ہے. تو ہم شوٹس جو ہے برائڈلس کے وہ کر رہے ہوتے ہیں, ہیئر کے شوٹس چل رہے ہوتے ہیں ہمارے. تو اس میں کوشش میری یہ ہوئی کہ جب میں نے دیکھا کہ مارکیٹ میں کلچز وغیرہ اکثر وہ برائڈ آتی ہیں وہ ٹپکل ایک پوٹلی سی پکڑی ہوئی ہوتی ہے یا کچھ سم تھنگ کچھ ان کے وہ پرانے ایک آکورڈ سے کلچز ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں, اچھا ڈریس لے لیتی ہیں. ہاں اب تو ماشاءاللہ ہمارے ڈیزائنر جو ہیں وہ کلچز بھی ان کو ساتھ ہی دیتے ہیں, لیکن پہلے کچھ تھوڑا سا ٹائم پیچھے چلی تھی. ابھی اویئرنیس زیادہ آئی ہے لوگوں میں کہ وہ کلچز بھی جو ہے وہ ڈیزائنر میڈ ہی لے رہے ہوتے ہیں کہ بنوا رہے ہیں کہیں سے. ایگزیکٹلی میرا پورا یہ ہے, ہم کچھ ڈیزائن بھی ہیں وہ میں انشاءاللہ ضرور ان کو ڈسپلے کروں گا اپنے نئے سیلون میں کوشش کروں گا میرے ڈریسز کے ساتھ وہ بھی ہوں. وہ بالکل اینٹیک ٹائپ کی چیزیں جو ہیں وہ ہم نے تھوڑی سی پلان کی ہوئی ہیں. جویلری بھی بالکل اینٹیک ہے, اس کی کچھ پکچرز ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ, اور کوئی اور شو کریں گے انشاءاللہ, اس میں بھی ضرور آپ لوگوں کو ڈسپلے کریں گے ہم. اصل میں کیونکہ ہمارا کوئی ایک تو سوشل ایشوز کا شو ہوتا ہے نا, لیکن یہ بھی تو خواتین کے ایشوز ہیں نا. ایگزیکٹلی یہ بھی سوشل ایشو ہے. سوشل ایشوز تو ہر چیز کا ایشو ہے, کون سی ایسی چیزیں نہیں ہیں. سارٹ آؤٹ کرنا جو وہ آپ کا کام ہے نبی اپنے شو میں. پرس کا ایشو, کپڑوں کا ایشو, خواتین کے لیے سب سے بڑے ایشو یہی ہے. تو اسی لیے میں ایک خاتون ہونے کے ناطے اگر میں ان ایشوز کو نہ اٹھاؤں تو یہ خواتین کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی. بالکل. اور یہ بہت اچھا شو ہوتا ہے, میں کہتا ہوں ایسا اویئرنیس والا شو جو ہے وہ بہت ضروری ہے, کیونکہ خواتین گھر بیٹھے سولوشن ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں. کہاں وہ سیلون جائیں گی, کہاں وہ بیکورڈ ایریاز میں کچھ خواتین آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ یہ فیسلٹیز ہیں ہی نہیں. وہی چیز آگے کہ ٹی وی کے تھرو جو ہے ہمارا سوشل میڈیا ہے, اس کے تھرو لوگ بہت زیادہ اویئر ہوئے ہیں
اور بہت زیادہ اویئر ہو رہے ہیں. اس طرح کے خواتین کے لیے شوز جو ہیں وہ ہونے چاہیے. آپ جیسے لوگوں کو بلا کے جو ہے وہ ہم سامنے بٹھا دیتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے نا, جو لوگ کام کر رہے ہیں آلریڈی, آپ کے جو فیمس لوگ ہیں, جو آپ کو چہرے جو ہے وہ ٹی وی کے اوپر نظر آ رہے ہیں ریگولر, ان کو جو ہے وہ بٹھایا جائے, ان سے پوچھا جائے, ان کا جو ہے وہ ایکسپیرینس آپ کے ساتھ جو ہے شیئر کیا جائے. تو یہ ناظرین اس طرح کے پروگرامس جو ہے وہ پسند بھی کرتے ہیں میرے, تو یہ اس پہ کمنٹس بھی ہمیں جو ہے وہ زیادہ آتے ہیں, اس لیے تو میں آج پوچھ رہی ہوں آپ سے. اچھا, سردی کے حوالے سے ذرا بات کر لیں. یہ بڑا ونٹر سیشن جو ہے وہ اسٹارٹ ہو گیا ہے اور اس پہ اسکن پہ اور بالوں پہ بڑا گہرا افیکٹ پڑتا ہے. تو اس کے ٹریٹمنٹس کے حوالے سے ذرا کچھ بتا دیں اگر کچھ خواتین کو. آپ دیکھیں, سردی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے ویدر جو ہے الحمدللہ ہمارے پاس جو ہے وہ 4 ویدر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں, لیکن سب کے اکارڈنگ جو ہے ہمارے پاس جو چیلنجز آ رہے ہوتے ہیں وہ یا تو بہت زیادہ اس میں آتے ہیں, جون جولائی میں آ رہے ہوتے ہیں ایشوز, اور یہاں پھر جو ہے ہمارے پاس نومبر دسمبر اور جنوری تک جو ہے آپ کو پتہ ہے بہت ٹھنڈ ہوتی ہے, کچھ ایسے ایریاز ہیں اس میں بھی جو ہے وہ پرابلمز آ رہی ہوتی ہیں. میں یہی کہوں گا کہ اکارڈنگ ٹو ویدر جو ہے اپنی اسکن کا خیال رکھیں. اگر آپ دیکھیں کہ ابھی سردیاں ہیں, سردیوں میں آپ کی موسٹلی اسکن ڈرائی ہو جاتی ہے, آپ کے بال ڈرائی ہو جاتے ہیں, ڈینڈرف کا ایشو بن جاتا ہے. اس کا ریزن یہ آ رہا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے بالوں کی یا اسکن کی کیئر نہیں کرتے, یہاں پراپر پروڈکٹ جو ہے وہ آپ یوز میں نہیں لے کے آتے. پانی کے اندر ڈالتے ہوئے بھی جو ہے نا ٹینشن ہوتی ہے. ایگزیکٹلی, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی اسکن پہ ڈرائنس آ رہی ہوتی ہے سردی میں, بہت اچھی ٹپ ہے کہ آپ دیکھیں اسکن کو آپ جو ہے آل دا ٹائم موئسچرائز رکھیں. آپ کلین بھی کریں, یہ نہیں کہ آپ موئسچرائزر پہ موئسچرائزر لگا رہے ہیں یا لوشن پہ لوشن آپ لگا رہے ہیں, کریمز پہ کریمز لگا رہے ہیں. نہیں, آپ نے 2 ٹائم جو ہے اسکن کو کلین کرنا ہے, صبح شام 2 بار آپ نے فیس واش کرنا ہے. اگر زیادہ ٹائم نہیں کر سکتے, کچھ لوگوں کو بہت عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر 2-3 گھنٹے کے بعد واش کر دیتے ہیں, جبکہ آپ نہ کریں, اس طرح نہ کریں. آپ 2 سے, ہاں ایگزیکٹلی, کیونکہ بار بار کلین ہوگی, بار بار پروڈکٹ ہوگا تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. آپ یہ کریں کہ 2 دن میں 2 بار جو ہے فیس واش اچھا سا لیں, اپنا موئسچرائزر فیس واش. اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ آئل کنٹرول, اب آپ لیں گے سردیوں, اگر ویدر دیکھیں کہ چینج ہے, ٹھنڈا ویدر ہے, تو آپ موئسچرائزر فیس واش لیں گے, وہ آپ اپنی اسکن پہ یوز کریں. اس سے کیا ہوگا, اسکن کو جو آپ کا ڈرائنس ہو رہی ہے آپ کو موئسچرائز ملتا رہے گا. اس کے بعد آپ کوئی اچھا لوشن جو ہے وہ لے کے, کیونکہ نام ہم نہیں ڈسکرائب کریں گے, آپ کوئی بھی اچھی برانڈ کا آپ لے لیں جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ پہلے بھی یوز کر رہی ہیں, آپ کو سوٹ کرتے ہیں, یا آپ کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں ان سے پوچھ لیں جہاں سے آپ پروڈکٹ لیتے ہیں کہ کوئی اچھی کمپنی کا جو ہے وہ ہمیں فیس واش وہ کلینزر دے دیں. فیس واش بھی آپ اچھا لے سکتی ہیں, آپ وہ یوز کریں دن میں 2 سے 3 بار. اپنی اسکن کو موئسچرائز رکھیں. سردیوں کی ٹپ یہ ہوگی, بال اگر آپ کے ڈرائی ہو رہے ہیں سردیوں میں, تو آپ بالوں کے اوپر جو ہے وہ سیرم کا استعمال ضرور کریں, کیونکہ آپ کا بال ڈرائی ہوتا ہے تو آپ اس پہ آئلنگ بھی کریں. آپ اس کو دن میں واش بھی ضرور کریں, 1 بار کر لیں. اگر 1 دن میں نہیں کر سکتے تو 2 دن کے بعد تو اپنا سر واش ضرور کریں, کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ سردیوں میں لوگ نہانے کی جو ہے وہ کوتاہی کرتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں نہا رہے, ٹھنڈ بہت ہے. آپ نیم گرم پانی سے, پانی کا ٹیکسچر ایسا ہو کہ وہ نارمل ہو, بہت زیادہ ہیٹ نہ ہو. بہت زیادہ سردیوں میں جتنا نہائیں گے نا اتنے آپ وارم رہیں گے, اتنا آپ سکون میں رہیں گے. آپ دیکھیں جب تک کلین نہیں رہتے آپ بالکل بھی ریلیکس نہیں ہوتے, تو آپ اپنے آپ کو یہ کوشش کریں کہ 2 دن بعد جو ہے اپنا ہیڈ واش کریں, اس کے اوپر واش کے بعد اچھا شیمپو کنڈیشنر لگائیں اگر آپ یوز کرتی ہیں. اگر نہیں کرتے, کچھ لوگ تو بہت سارے ہوتے ہیں صابن کے یوز ٹو ہوتے ہیں, ان کو شروع دن سے وہ بہت زیادہ اپنی کیئر نہیں کرتے. اچھا, صابن تو ٹیکسچر خراب کرتا ہے. ایگزیکٹلی, بٹ لوگوں کو نہیں اویئرنیس ہوتی, وہ کہتے نہیں ہم شیمپو نہیں لگائیں گے. وہ ان کا مائنڈ ایک بنا ہوا ہے کہ یہ کیمیکل ہے, یہ ہمارے بال خراب کرے گا. وہ لوگ کپڑے دھونے والا صابن لگا لیتے ہیں. بات وہی آ گئی. میں ایک دن میں نے ایگزیکٹلی لوگ لگاتے ہیں کہ بھائی میں نے بال لمبے کرنے, تو بال لمبے کرنے کا طریقہ بتایا. میں نے جب سے بالوں کٹنگ کروائی میرے بال نہیں بڑے. انہوں مجھے کیا مشورہ دے رہے ہیں کہ بھائی وہ کپڑے دھونے والا جو صابن ہے اس سے بال دھونے میں پریشان ہو گئی ہوں کہ یار یہ کون سی جو ہے وہ ٹیکنیک اور ٹرک جو اکثر لوگ کرتے ہیں. بہت سارے ایسی ریمیڈیز ہیں جو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا اس کے سائڈ افیکٹ کیا ہیں, وہ گھروں میں ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں. کپڑے کا رنگ اتار دے. ایگزیکٹلی. اچھا, بالوں پہ کیسے لگا؟ میرے پاس ایک ایسا کیس آیا تھا نبیہا, اسی چیز سے میں بات کروں. اچھا. کہ ایک ایسی خواتین ہے, اس نے کوئی ٹی وی شو میں کوئی ریمیڈی دیکھی, کوئی آئل بنایا انہوں نے. اچھا. اور اس آئل کو اس لڑکی نے لگایا, 1 مہینے کے اندر اس کے سارے بال اتر گئے. اس نے کہا یہ صرف میں نے ٹی وی پہ ایک ریمیڈی دیکھی, میں نے اسی تیل کو مکس کیا, لمبے بالوں کے لیے انہوں نے بتایا, تو وہ اس کے سارے بال کلین ہو گئے بالکل. آپ دیکھیں کہ بالکل روئیں جیسے بال اس کے سر پہ رہ گئے. تو آپ دیکھیں کہ میں وہی چیز بار بار کہتا ہوں کہ آپ اس چیز کو سب سے پہلے کسی اچھی جگہ سے, جو بھی آپ کو بتا رہا ہے, آپ ان سے کنسلٹ کریں کہ یہ چیز میرے ٹیکسچر پہ سوٹ کرے گی یا نہیں کرے گی. اپنی اسکن کا ٹیکسچر بتائیں, اس کے بعد آپ کوئی بھی پروڈکٹ جو ہے وہ اپنے بالوں پہ. جو بات ہو رہی ہوتی ہے نا اس کو لوگ آدھا سنتے ہیں. ایگزیکٹلی. میں آپ کو صحیح بتاؤں, اس کو نا پورا پراپر سمجھتے نہیں ہے, اور اگر کوئی ریمیڈی بتائی جا رہی ہوتی ہے نا, تو بیچ میں سے کوئی چیز اگر مس ہو گئی نا, تو آپ کیا سے کیا بنا لیتے ہیں. یہی چیز ہوتی ہے کہ آپ فارمولیشن جو ہوتی ہے نا, ہم اس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اکثر ہم کلر کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی ہمارا فارمولا کام کر رہا ہوتا ہے. ہم بال کے ٹیکسچر کو دیکھتے ہیں, اس کے بعد فارمولیشن کاؤنٹ کرتے ہیں, اس کے بعد ہم بیلنس کرتے ہیں کہ آیا یہ کیمیکل اتنا ہمیں ڈالنا ہے, اتنا نہیں ڈالنا, تو تب جا کے ہم کلر
جو ایک پروسیجر ہے اسے ہم شروع کرتے ہیں. تو اسی طرح ہوتا ہے کہ گھر میں جو ریمیڈیز ہوتی ہیں اس کی ٹوٹل کاؤنٹیٹی آپ جو آپ کو ریمیڈیز بتا رہی ہوتی ہیں خواتین, اکثر ٹی وی پہ آپ نے دیکھا ہے کہ جو اسکن کی اسپیشلسٹ ہوتی ہیں جو بھی ہوتی ہیں, آپ ان سے پہلے کنسلٹ کریں, ان کی ویب سائٹ پہ چلی جائیں. اب تو اتنا سوشل میڈیا کا آپ کو پتہ ہے زمانہ ہے کہ انہوں نے اپنے نمبر بھی نیچے دیے ہوتے ہیں, تو آپ ایٹ لیسٹ کنسلٹ کر کے جو ہے پھر آپ یہ گھر پہ جو ریمیڈیز ہیں ان کو سوشل میڈیا پہ آپ کمنٹ کر سکتے ہیں, جو پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں, لیکن خود سے تب تک نہ بنائیں جب تک آپ کو اس کی پوری ریمیڈی کا اندازہ نہ ہو, کیونکہ اگر کوئی بھی چیز کم رہے گی نا تو پھر اس نے آپ کی اسکن یا بال تباہ ہو جاتے ہیں. اس میں یہی چیز ہوتی ہے. تو خدا را پلیز یہ چیزیں نہ کریں, کیونکہ آپ زندگی بھر کے لیے جو ہے آپ اس چیز سے جو ہے وہ رہ جائیں یا پچھتاتے رہ جائیں کہ ہم نے یہ چیز. اچھا جی, یہ تو ہم نے ساری باتیں کر لی. اب ذرا آپ کی ماڈلنگ کی طرف آ جائیں. کچھ آپ آر جے بھی رہے ہیں, اور یہ آر جے کا سفر کیسے طے کیا, کتنے سال کی عمر میں جو ہے وہ یہ ریڈیو سٹارٹ کیا, اور کون سا پروگرام کرتے تھے ریڈیو پہ؟ آر جے کا جو ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں, جب میں آئی واز ان چینل, تو آج مجھے بھی انکشاف ہوا ہے, بہت سے لوگوں کو آج کے میرے پروگرام میں جو ہے وہ یہ وکی نے انکشاف کر دیا ہے. ہاں نہیں, بیسکلی میں بہت زیادہ کم اس چیز کو کرتا ہوں کیونکہ اب ہے ہی نہیں, لیکن بیچ میں میرا ایک مائنڈ بنا کہ میں دوبارہ ریڈیو, کیونکہ مجھے نا ریڈیو سے بہت پیار ہے, مجھے وہ مائک کے ساتھ جو ہے نا بہت اٹریکشن تھی میری, کیونکہ 3 سال جب آپ کا ایک چیز سے ایک ٹائم ہو جاتا ہے کہ آپ کو اپ یوز ٹو ہو جاتا ہے, ایک ہیبٹ بن جاتی ہے. تو کراچی سے کیا یہ بھی؟ میں نے کراچی سے, ریڈیو پاکستان سے میں نے پنجابی شو کیا تھا, چھلا کے نام سے تھا وہ, 2 سال میں نے وہ شو کیا. ہاں جی, اس میں جی ہمارے یہ پاکستانی سنگر جو آپ کو پتا ریڈیو پاکستان کی ایک پالیسی ہے کہ ہم انڈین سانگز نہیں چلاتے ہیں, تو ماشاءاللہ پاکستان کے جتنے اپ کمنگ سانگز ہوتے تھے, جتنے موویز کے سانگ یاد ہوں گے. یس ایگزیکٹلی, کلیکشن بہت اچھی ہے. تو اس میں یہ تھا کہ ریڈیو کا بس دیکھو دیکھی ایک آئے وہ مارننگ شو میں, جب میں میک اپ ایز این میک اپ آرٹسٹ تھا, تو انہوں نے کہا کہ ریڈیو سنتا تھا بیسکلی, جب 9-8 کلاس میں تھا. ریڈیو میں علی سفینہ کا میں بہت زیادہ فین تھا اس وقت. تو علی سفینہ شو کرتے تھے پنجابی, 96 سے کرتے تھے. تو اس کے بعد پھر جو ہے مجھے شوق ہوا, میں نے ایک دن ہمارے گیسٹ آئے مارننگ شو میں, تو انہوں نے کہا جی ہم ریڈیو آ جائیں. میں نے کہا اچھا خیر. ریحان اسدی بھائی آئے ہوئے تھے اس وقت, وہ 101 کے بڑے مانے ہوئے آ جائیں, آج بھی وہ شو کر رہے ہیں. تو بیسکلی یہ پوری چین تھی ساحر لودھی کی, جیسے 103 سے اور باقی چینل سے, سب یہ نا اس ٹائم کے آر جے کہ جب ہم صرف ریڈیو کے فین ہوا کرتے تھے, ہم سنتے تھے اچھا ہماری پسند کا گانا چل جائے نا کچھ. تو یہ دیٹ ٹائم جو ہے نا وہ پھر ریڈیو والے سامنے ہے, تو میں نے کہا مجھے بھی کرنا ہے. تو انہوں نے کہا اوکے کوئی مسئلہ نہیں, آپ آنا, آپ میک اپ کے اوپر شو کرنا ہمارے, میں آپ کو ایک بندے کا نمبر دیتا ہوں. بیسکلی ہی واز آلسو آر جے, ہمایوں نام تھا اس کا. تو میں نے اس کو کوآرڈینیٹ کیا, اس نے اپنے شو میں بلا لیا. تو اس پہ میں نے اسی طرح میک اپ کے ٹپس کے اوپر ایک شو کیا, تو ماشاءاللہ ان کو بڑا اچھا شو لگا, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں بہت پریزنٹ مائنڈ ہوں, میں ہر چیز کو جو ہے نا اپنی فیلڈ سے بہت زیادہ میں مخلص ہوں, اور میں ہر چیز کو جو ہے نا پراپرلی بتا رہا ہوتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ آپ یہاں سے شو ہی کر لو ہمارے یہاں سے نا. تو میں نے پھر ایز این گیسٹ شو کیا ان کے ساتھ, 3 مہینے کا ایک ہمارا آل فار مین کا سیشن تھا, وہ کیا. اس کے بعد سیکنڈ سیشن جو تھا وہ اس میں پھر آر جے چینج ہوا, تو میری اس سے کیمسٹری تھوڑی سی مل نہیں پائی. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ یہ سولو کر لو. تو میں نے کہا میں آپریٹ کر لوں گا, آپ مجھے دیں پورا یہ. ہاں اس میں آپریٹ کرنے کا ہوتا ہے نا, سولو شو کرنے میں میں کرتی رہی ہوں, مجھے پتا ہے. کنسول وغیرہ کا تھا, کنسول میں نے آپریٹ کرنا. میں نے کہا مجھے آپ 2 دن, انہوں نے کہا آپ کے ساتھ یہاں پہ مینیجر ہوگا, تو آپ کو وہ کنسول وغیرہ جو آپریٹ کرنا 2-3 دن سکھائے گا. اس کے بعد پوری لسٹ ہوتی تھی ہماری سانگس کی, اس میں کیا کمرشلز ہم نے چلانے, تو سارا جو تھا وہ میں ٹائم ٹو ٹائم جو تھا وہ مجھے پتا چل گیا. اس کے بعد پھر میں نے 2-3 چینلز پہ کام کیا, 3 سال میں نے کیا. اس کے بعد پھر مجھے تھوڑا سا پرابلم آ گئی, کیونکہ سیلون کو ٹائم نہیں دے پا رہا تھا. کبھی کرتے رہے یا نہیں؟ ایگزیکٹلی, میری صبح 9 سے 11 کی شو کی ٹائمنگ ہوتی تھی, اس کے بعد سیلون ٹائم شام کو 8 بجے تک, 8 کے بعد میں گھر. سیلون کبھی نہیں چھوڑا. سیلون میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میں سیلون کے ساتھ میں بہت لویل ہوں. اچھا, ماڈلنگ کر رہے ہیں مختلف, ابھی نورا لال کے سانگ بھی 2-3 آپ نے جو ہے وہ کیے ہیں ایز اے ماڈل, اور آپ کے ساتھ جو ہے وہ انمول نور ہوتی ہیں. ہاں جی بالکل, انمول بہت, شی از ویری نائس, شی از لائک مائی سسٹر, کیونکہ اس کے ساتھ بڑا اچھا ایک وہ ہے. لیکن جو کیمراز پہ ہم چیز دکھا رہے ہوتے ہیں وہ ایک مومنٹس ہوتے ہیں, جسٹ ایک آپ کو پتا ہے ایک سانگ کے ایک ریئیکٹ ہوتا ہے. تو ان کے ساتھ بڑی اچھی میری کیمسٹری تھی, اور بیسکلی شی واز آلسو کمفرٹ ود می. تو اس وجہ سے جو ہے مجھے نورا نے خود کہا کہ آپ میرے گانوں میں آپ کریں, تو میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی میرے گانے میں نہ کریں. تو میں نے کہا چلے میں ٹرائی کر لیتا ہوں, کوئی ایشو نہیں ہے. آپ نے, میں نے دیکھا نورا نے مجھے سینڈ کیا تھا. ایگزیکٹلی, بیسکلی پتہ کیا ہے نبیہا, کیمرہ سے بہت پرانا لنک ہے میرا, کیمرہ سے ایک ریلیشن ہے میرا. بیہائنڈ دا کیمراز میں نے دیکھا, کیمرہ کو مومنٹ دیکھا, کیمراز کو میں نے جو ہے وہ اچھے طریقے سے دیکھا کہ کیا ایکچوئل میں ہم پوسٹریٹ دیتے ہیں جو فیس کی ہوتے ہیں ہمارے. لیکن میں نے ایک چیز دیکھی کہ آپ نے انمول نور کے علاوہ کسی اور ماڈل کے ساتھ کام نہیں کیا. اتنی ماڈلز کے میک اپ کرتے ہیں, اتنی ماڈلز آپ کے پاس آتی جاتی ہیں, اتنی ماڈلز کی آپ کے ساتھ جو ہے وہ دوستی ہیں, کسی کے آپ بھائی ہیں, کسی کے دوست ہیں, یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں, لیکن کسی ماڈل کے ساتھ میں نے آپ کو کبھی ٹی وی پہ نہیں دیکھا سوائے انمول نور کے. کچھ نہیں ہے ایکچولی. پتہ کیا ہے مسئلہ, یہ کہ ابھی جو اسٹارٹ ہم نے لیا ہے نا میں نے, تو بیسکلی اس کی شی واز آن ٹک ٹاک, یو نو, ویری فیمس.
تو اس پہ یہ ہوتا ہے کہ بیسکلی جو سنگر ہوتا ہے اس کی ڈیمانڈ بھی ہوتی ہے کہ یہ بہت زیادہ فیمس ہے, تو اس سے کیا ہوگا کہ گانے کو تھوڑا یوز مل جائے گا, ہیلپ مل جائے گی, تھوڑا سا سپورٹ مل جائے گا. ماشاءاللہ سنگر تو سارے ہی اچھے ہیں, سب کی اپنی اپنی ایک ورتھ ہے, تو اس میں تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ وہ بیوٹی بھی آپ کو پتا ہے کہ اس کی تھوڑی سی ہے, تو لوگ اس چیز کو دیکھتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ آپ دونوں کمفرٹ بھی ہو, آپ لوگ ایزیلی کیمسٹری بھی بنا لو گے, اسٹوری بورڈ میں بھی ایزیلی کام کر لو گے, تو تھوڑا سا یہ ریزن ہے. ادروائز ایسا کچھ نہیں. انشاءاللہ کوئی اچھا اور بھی اگر پروجیکٹ ہوا جس میں بہت سارے لوگ ہوئے تو ڈیفینیٹلی میں کروں گا. اگر اس چیز کو میں نے سیریس لیا تو میں آپ کو دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی نظر آؤں گا. اچھا بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کے تو سارے جاننے والے ہیں, سب کے ساتھ ہی آپ کا بڑا پیار محبت ہے. جس سے بھی بات ہو یا جو بھی آپ کا ذکر کرتا ہے وہ اچھی محبت کے ذکر میں کرتا ہے. جس طرح نورا لال صاحبہ کے ساتھ بڑا گھر والا تعلق ہے, وہ بھی بڑی پیاری خاتون ہے, بڑی پیاری. اور حمیرہ ارشد جو ہیں وہ بہت اچھی ہیں, وہ بھی بالکل فیملی کی طرح ہیں. سب کے ساتھ ماشاءاللہ بڑا اچھا میرا ایک بہت اچھا ایک باؤنڈنگ بن گئی ہے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ لاہور میں آ کے بہت اچھی میری باؤنڈنگ بن گئی ہے. یہ ٹوٹلی ان کا میک اپ ہیئر اسٹائل آپ کی طرف سے ہوتا ہے؟ جب بھی کسی آل دا ٹائم جو ہے وہ میری طرف سے ہوتا ہے ان کا, لیکن سم ٹائم ایسے مومنٹس ہوتے ہیں کہ جب وہ نہیں آ سکتی تو وہ ماشاءاللہ خود بھی بڑا اچھا. اب تو فیلڈ میں اتنا ٹائم ان لوگوں کو ہو چکا ہے کہ ہم سے پہلے سے یہ لوگ آئے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں, تب تو ان کو زیادہ آئیڈیا. یہ لوگ مطلب یہ کہ لکیر کے فقیر نہیں ہیں, یہ لوگ بڑا اچھے سے اپنے آپ کو خود بھی گروم کرتے ہیں. ہاں لیکن ایک وہی بات آگے کہ آرٹسٹ خوبصورت کو اور زیادہ خوبصورت بنا دیتا ہے, بس یہ فرق آتا ہے اور کچھ بھی نہیں آتا. صحیح بات ہے. اچھا کبھی کسی کو بہت مشکل فیس آ گیا ہو, اور مشکل فیس کس طرح کا ہوتا ہے جس میں میک اپ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, جس کے سارے کٹس بنانے پڑتے ہیں اور اس کو جو ہے پورا ڈیزائن کرنا پڑتا ہے, مطلب پینٹ کرنا پڑتا ہے آپ کو ٹوٹلی؟ ایگزیکٹلی. حال ہی میں نبیہا آپ نے دیکھی ہوں گی میری بہت ساری ویڈیوز ایسی وائرل ہوئی کہ جس میں میں نے بلیک بیوٹی کو جو ہے اور تھوڑی سی ایکنی والی جو اسکن تھی اس کے اوپر میں نے ورک کر کے جو ہے وہ ایک وہ ٹک ٹاک ایپ ہے اس پہ ڈال دیا, اپنے سوشل میڈیا پہ ڈال دیا, تو وہ بڑا بہت زیادہ اسے بوسٹ ملا. اس میں یہ ہوا کہ کمپلیکشن کو بیلنس کرنا اور ایک فیچرز کو انہینس کرنا, ایک بیوٹی کو تراشنا جو ہے وہ الحمدللہ میں نے پوری کوشش کی اور میں نے محنت کر کے وہ چیز لوگوں کو دکھائی. تو اس میں جب آپ کے پاس اسکنز آتی ہیں ایکنی والی آ جائیں یا ڈارک کمپلیکشن آ جائے, اس کے اوپر جو ہے وہ اکثر آرٹسٹ گھبرا جاتے ہیں کہ یہ تو کالی لڑکی ہے, اس پہ ہمارے پاس بیس ہی سارے سفید ہیں, تو وہ اس چیز کو بیلنس کرنا جو ہے نا وہ ایک چیلنج ہوتا ہے. تو میں نے ماشاءاللہ اس پہ بھی کر کے دکھایا ہے. اور ایکنی والی اسکن آ جاتی ہے بہت ساری. اچھا ایج والی اسکن کے وہ دانوں کو چھپانا بڑا کمال ہوتا ہے. ایگزیکٹلی وہ اس کو کور کرنا جو ہے سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے, لیکن اس کے لیے کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی برائڈ آ جائے یا کوئی بھی اس طرح کی خواتین آ جائے, ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس ایک مہینہ پہلے سے جو ہے وہ آئے, کیونکہ ہم اس کو اسکن ٹریٹمنٹ بھی دیتے ہیں, ساتھ میں ایکنی فیشیل کرتے ہیں اس کی اسکن پہ. جو اگر کوئی بہت ہی آپ کے پاس ارجنٹ آیا ہے اور اس کی اسکن بھی بالکل جو ہے وہ ڈیمیج ہوئی ہوئی ہے, دانے نکلے ہوئے اسکن کے اوپر اور گڈس ہیں, تو اس کو کیسے مینج کرتے ہیں؟ اٹس کالڈ کیموفلاج. اسے ہم کیموفلاج کرتے ہیں کہ اس میں ہم پھر اس طریقے سے جو ہے وہ ایک ٹیکنیکل بیسز ہوتی ہیں اس کو ہم یوز کرتے ہیں, اس طریقے سے ہم کمپلیکشن اور اس کی جو ریڈ پگمنٹس ہوتے ہیں ان کو چھپانا ایک بہت بڑی مہارت ہوتی ہے. تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو ہے نا ہم اس پہ کام کرتے ہیں. کمپلیکشن بھی ان کا بہت زیادہ برائٹ پہ نہیں جاتا ہے تاکہ ان کی ایون ٹون لگے اور بہت زیادہ وہ چوکی اور اس طرح جو ان کے ایکنی جو ہے وہ پرومیننٹ نہ ہو. تو اس کو خیال کر کے ہوتا ہے تھوڑا سا کریٹیکل ہوتا ہے اس کو, لیکن ہم 100 میں سے 75% اس کو کور کر جاتے ہیں. 25% پھر بھی کہیں نہ کہیں وہ چیز رہ جاتی ہے. اس کے زیادہ چارج کرتے ہیں آپ؟ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا, کسی کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھاتے, چارجز وہی رہتے ہیں. بٹ یہ ہوتا ہے کہ ان کی اگر پرابلم ہے تو اس کا ہم لوگوں کو تھوڑا سا. میں نے آپ نے ایک چیز دیکھی ہے وکی کہ آپ کی کوشش ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ لوگوں سے جیسے ہر مجھ سے لوگ فائدہ اٹھائیں, میں فائدہ دیتا ہوں لوگوں کو, لوگوں سے فائدہ لیتا نہیں ہوں. وہ بات الگ ہے, شروع سے سب یہ کہتے ہیں کہ تم فائدہ لیتے نہیں ہو, بٹ وہی ہوتا ہے کہ فائدہ کیا لینا, یہ ایک اچھا ایک آپ کا گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے, ایک بڑا اچھا اخلاق ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے. سامنے والا اگر سوچے تو اس کو بھی ہم سے فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے. صحیح بات ہے, صحیح ہے. اور ظاہر ہے گیو اینڈ ٹیک کی دنیا ہے یہاں پر, دوستوں کے ساتھ جب جس طرح آپ پیار محبت سے جو ہے وہ چلتے ہیں, اور بڑے کم ٹائم میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں ایسے کہ جن کے ساتھ انسان چلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے فوراً سے, اور آپ کی پرسنالٹی ایسی ہے. اچھا تو ابھی کوئی کام رہ گیا ہو, کوئی دل میں ایسی خواہش ہو کہ بھائی ابھی تو یہ نہیں کیا یار, یہ رہ گیا؟ ایسا کچھ نہیں ہے. ہاں بٹ میرا ایک شوق تھا شروع سے, وہ نہیں آج تک ہوا ہے, بٹ وہ ہے مجھے نا بیسکلی فلائنگ آپریٹ جو ہے نا اس میں اسسٹ کرنے کا بہت شوق تھا. اچھا. میرا جو بچپن سے ایک شوق تھا وہ یہ تھا کہ میں نا ایز این اسکائی اسکیورڈ جو ہے نا وہ کام کروں. تو پھر کبھی موقع نہیں ملا؟ نہیں میں ضرور اس کو بھی ٹرائی کر لوں گا, کوئی ایک دن کے لیے ایز این فلائٹ اٹینڈنٹ جو ہے میں ضرور کام کروں گا. مجھے مطلب ایک اچھا لگا, ایک اچھی چیز لگتی ہے کہ وہ آپ ایک لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ ہو رہے ہوتے ہو, ایک پتہ نہیں کہاں سے لوگ ہوتے ہیں انٹرنیشنل فلائٹس پہ, تو بڑا ایک اچھا ایک اٹریکشن آ رہی ہوتی ہے سب کے ساتھ. تو میرا وہ تھا یہ انٹرنیشنل ٹورز کے پہ جو ہے شوق پڑا نا. ایگزیکٹلی اسی طرح ہی ہے. صحیح ہے,
اور تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے اتنا الحمدللہ اللہ کا سب کچھ دیا ہوا ہے. کون کون سے ممالک میں گئے, کوئی انٹرنیشنل لیول پہ بھی آرٹسٹوں کے میک اپ کیے؟ ہاں جی بالکل, میں انڈیا فیشن ویک میں دبئی میں نے بہت کام کیا ان کے ساتھ. ابھی ریسنٹلی بھی میں کل پکچرز نکال کے وہ دیکھ رہا تھا. پھر آپ کو پتہ ہے کچھ حالات معاملات کچھ ایسے ہو گئے, پھر کچھ کرونا آ گیا تو ایشوز وغیرہ میں تھوڑا سا ہم ہٹ گئے پیچھے. ہم اپنے جو یہاں کے ڈومیسٹک تھے ایشو وہی کر رہے تھے. تو میں نے لبنان گیا ہوں میں, اس کے علاوہ بیروت وغیرہ لبنان, یہاں پہ میں گیا ہوں, دبئی گیا ہوں, تھائی لینڈ, ملیشیا, یہاں پہ ایون ہر جگہ پہ ہو چکی ہے. ابھی تک ٹرکش, ہاں میں نے دبئی میں کیا. ٹرکش جو ماڈلس تھیں ان پہ میک اپ کیا, رشینز بھی, ٹرکش بھی, ساری ماڈلس تھیں وہاں پہ, انڈینس تھی, ایون پاکستانی ماڈلس تھی. ہم نے بڑا اچھا انڈین فیشن ویک میں. سب سے زیادہ کون سا ایسا فیس ہے جس میں میک اپ کر کے اچھا لگا؟ ٹرکش فیس ہے, پاکستانی فیس ہے؟ اب یہ آپ نے سچائی سے جواب دینا ہے بالکل. انڈین فیس ہے یا پھر جو ہے وہ آپ کو رشین ماڈلز کا لگا؟ نہیں, مجھے یہ لگتا ہے کہ رشین جو ہوتی ہیں وہ تو ماشاءاللہ ویسے ہی بیوٹی ہوتی ہے ان کی, تو اس پہ میک اپ کی محنت نہیں ہوتی. مجھے بیسیکلی چیلنج جو ہے نا وہ پاکستان میں جو عام لڑکیاں ہیں نا ان کا کام کر کے بہت اچھا لگا, کہ جو عام گھریلو لڑکیاں ہیں جو جن کو پتہ ہی نہیں ہے, ان کو ایک سمپل گھر کی لڑکی سے ایک ماڈل, ہائی ماڈل لک دینا, تو وہ میرے لیے بڑا ایک امپریسو ہوتا ہے. خود کے اندر میں بہت زیادہ ایک وہ کرتا ہوں کہ ہاں چیلنج قبول کرنا اچھا لگتا ہے. ایگزیکٹلی آپ کہہ سکتی ہیں. باقی تو ایزی اسکن, فیئر اسکن جو ہے وہ اس پہ جو ہے مجھے کوئی وہ نہیں ہوتا. اس میں مجھے پتا ہے کہ میک اپ کی نیڈ ہی نہیں اتنی ہوگی, صرف ہم نے ہلکا سا ٹچ اپ کرنا ہے, ہلکا سا کنٹور بلش آن کیا, لائٹ سا میک اپ, اس کو لپسٹک کر دیا, بال بنا دی, تو وہ تو ویسے ہی پیاری لگے گی. بٹ جو کمپلیکیٹڈ اسکن آتی ہیں اس پہ کام کرنا اچھا لگتا ہے. کام کرنا اچھا لگتا ہے. اچھا, بالوں کے لیے جو آپ ہیئر ایکسٹینشنز ورک کر رہے ہیں اس ٹائم پہ, اس پہ کیا ہیئر ایکسٹینشنز کہاں سے منگواتے ہیں؟ اور یہ سننے میں آیا کہ بہت کاسٹلی ہے, اس کو جو ہے وہ ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا, لیکن اب ہر خاتون جو ہے وہ یہ لگوا رہی ہے. تو کیا آپ کے چارجز بڑے کمفرٹیبل ہیں جو آپ کے پاس ایزیلی آ جاتے ہیں لوگ؟ یو کین سے کہ میرے چارجز جو ہے وہ میں بالکل کمفرٹیبل ہی لے رہا ہوں. وہ اس وجہ سے کہ بہت سارے لوگوں کو بالوں کا ایشو آ چکا ہے. ایکسٹینشن جو ہے وہ 2-3 سال کے اندر اتنی زیادہ ہیوج پہ چلی گئی کہ پہلے ہم سنتے تھے کہ آؤٹ آف کنٹری میں یہ صرف شوقیہ لگواتی تھی وہ, اور ان کا ایک چام ہوتا ہے کہ ہمارے لمبے بال ہو جائیں, 15 دن میں ہم چھوٹے کر لیں, لمبے چھوٹے لمبے چھوٹے. اب یہاں پہ یہ ہوا کہ لوگوں کو جن کے بالوں کی گروتھ نہیں تھی, جن کو بالوں کا پرابلم تھا, ڈیسیز تھی, بال نہیں بڑھتے تھے, تو ان کے لیے یہ ہوا کہ ایکسٹینشن بلیسنگ ہو گئی. تو ان لڑکیوں کی جن کی شادیاں تھیں, اب تو میں کہتی ہوں ہر خاتون نے, ہر لڑکی نے لگوائی ہوئی. ایگزیکٹلی, جن لڑکیوں کی شادیاں تھیں, اب سسرال جانا ہے, نئے گھر جانا ہے, اس میں وہ بال کس طرح اوپن کریں گی, کیسے وہ سب کے سامنے جائیں گی, تو ایکسٹینشن نے آ کے ان کی پرابلم بھی سارٹ آؤٹ کی ہے. ہاں تھوڑی سی چارج ہے, ایکسپینسو ہے تھوڑی سی, لیکن بہت ساری ایسی بیچاری لڑکیاں جو افورڈ نہیں کر پاتی. بٹ دا تھنگ از, اگر بزنس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ میں بہت بولوں میں بہت مہان ہوں, میں فری آف کاسٹ لگاتے, تو نہیں, ایسا نہیں ہوتا. جو کاسٹ ٹو کاسٹ ہوتی ہے وہ ہم ضرور ان سے کہتے ہیں کہ آپ ایٹ لیسٹ کاسٹ ٹو کاسٹ دے دیں. فکسنگ ہم آپ کو فری میں کر دیں گے, اس کا کوئی ایشو نہیں ہوتا. تو یہ کوآپریٹ میں ضرور کر دیتا ہوں. بٹ دا تھنگ از, کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ افورڈیبل نہیں ہوتے, کہ وہ بھی نہیں کر پاتے, تو ان کو پھر ہم ٹیمپریری ویگس جو ہوتی ہیں ہم ان پہ ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنا ٹائم تو نکالیں, آپ اپنا دن تو نکالیں, تو اس پہ آپ ایزیلی کام کر جاتے ہیں. صحیح ہے. اچھا, کوئی برائڈ آ جائے آپ کے پاس, یا انفارچونیٹلی اس کے بال بہت چھوٹے ہیں اور آپ کو اس کو مینج کرنا ہو اس ٹائم پہ, تو کیا وہ ہیئر ایکسٹینشن آپ جو ان کو لگاتے ہیں, ظاہر ہے برائڈ تو ساتھ ہی لے جائے گی وہ, تو کیا وہ آپ جو ہے وہ ان کو دے دیتے ہیں یا ویسے ہی لگا دیتے ہیں؟ دیکھیں نبیہا, کوالٹیز ہوتی ہیں, اے کوالٹی, بی کوالٹی, سی کوالٹی اینڈ ڈی کوالٹی. تو جو لوکل آپ کہہ لیں کہ فائبر کے بال ہوتے ہیں, اس میں اسٹائلنگ بھی ہوئی ہوتی ہے, اس میں بالوں کا کلر میچ کر کے تو آپ ایزیلی جو ہے وہ اپنی کلائنٹ کو لگا دیتے ہیں, تو اس کی کاسٹ بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی, تو وہ تو ایزیلی کلائنٹ بھی اس کو برداشت کر جاتا ہے. اچھا, پہلے بڑی بیکومن ہوتی تھی برائڈلز کی, اور بیکومن کے ساتھ جو ہے وہ دوپٹہ سیٹ ہوتا تھا. ابھی تو بالکل بیکومن نہیں ہے, اور اس کے باوجود بھی دوپٹہ بڑا اچھا ایزیلی سیٹ ہو جاتا ہے. تو ابھی کون سے ہیئر اسٹائل ایسے چل رہے ہیں برائڈس میں اور عام کیجول میں کہ جس میں دوپٹہ ایزیلی سیٹ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں آج کل آپ کو پتہ ہے فیک جوڑا, فیک بیک کامنگز جو ہیں اس کے ایک ڈونٹس آ جاتے ہیں, وہ آپ لگا کے ایزیلی جو ہے بیک کامنگ کو آپ نے بلیس کر دیا, کیونکہ بیک کامنگ سے موسٹلی ہوتا تھا کہ بال بہت زیادہ ٹوٹتے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ الٹا کوم چلانا ہوتا ہے, روٹس تک جو ہے وہ بال بالکل ہم لاک کر دیتے ہیں اوپر اسپرے کر کے. تو اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ابھی تو ہم اسٹائلنگ کر دیتے ہیں سیلون میں, جب لڑکی گھر جاتی ہے یا جو بھی خواتین ہیں اپنی اسٹائلنگ کھولتے ہیں تو ان سے کام ہوتا ہے تو بال وہ توڑ دیتے ہیں, ان کو اوپن کرنا اس کو نہیں آتا ہے. تو اس وجہ سے ہم نے جو یہ آرٹیفیشل چیزیں اس کو جو ہے وہ ہم نے انٹروڈیوس کرا دیا. جی ٹھیک ٹھیک, بالکل صحیح ہے. تو ابھی جو چل رہا ہے وہ اس پہ آرٹیفیشل پہ ہی جو ہے وہ چل رہا ہے. آپ بیکومن ابھی کر رہے ہیں, بیکومن چل رہی ہے؟ بیکومنگ جہاں نیڈ ہوتی ہے, لائٹ ہوتا ہے, ایک طریقہ کار ہوتا ہے, کلائنٹ کو گائیڈ کر دیا جاتا ہے کہ اس طریقے سے بیکومنگ کو آپ نے کھولنا ہے, یا اس طریقے سے ہم بیکومنگ جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ اسٹائلنگ میں بہت زیادہ اب تو ویرائٹی آ چکی ہے, بہت زیادہ ایک ہیوج اسٹائلنگ کی جو ہے وہ رینج بڑھ چکی ہے. لوگ اچھا, جو رچ ماڈل ہے ان کا ہیئر اسٹائل نہیں ہوتا,
وہ بالکل جو ہے اس کو وہ بالکل ایسے فریش اسکن کے ساتھ اور فریش بالوں کے ساتھ بالکل پیچھے ایک جوڑا بنا دیا جاتا ہے اور آگے سے بالکل سلیک لک جو انہیں دی جاتی ہے. یہ ہر برائڈل جو ہماری عام برائڈلز ہیں وہ ایسا لک نہیں بنواتی, لیکن اگر ہم ماڈلز کو دیکھیں, ایکٹریسز کو دیکھیں یا برائڈل کٹور ویکس دیکھیں تو اس میں جو ہے وہ بالکل سلیک سٹائل کو جو ہے وہ پریفرنس دی جاتی ہے. ایسا کیوں؟ ایگزیکٹلی آپ نے دیکھا حال ہی میں جو ہے وہ برائڈل کا ٹور بھی گیا, تو اس میں یہ ہوا کہ آپ نے دیکھا سلیک یہ ہوتا ہے کہ اس کی بہت 2-3 ریزن ہے, شارٹلی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کا سب سے پہلا ریزن یہ ہوتا ہے کہ جو ماڈلز ہوتی ہیں نا, ماڈلز کو فوراً چینج کرنا ہوتا ہے, ان کو جیولری چینج کرنی ہے ان کو. اب اگر آپ ایک بہت زیادہ کریٹو سے ہیئر اسٹائل ہوں گے تو اس میں نکالنا, ٹیکا لگانا, تو وہ سارا میس ہو جاتا ہے. اچھا, تو اس لیے وہ سلیک بیک ہوتا ہے کہ آپ نے فوراً سے اس کو ایزیلی مینج کیا. آپ کے بالوں کو جو ہے وہ محنت بھی نہیں ہوتی, ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے اس طرح کے ایونٹس پہ. اس میں کیا کرتے ہیں کہ وہ اچھا سوٹ کرنے پہ بھی ہوتا ہے, ضروری نہیں کہ ہم شوز کی بات کریں, ہم نارمل لڑکیاں جو ہوتی ہیں ان پہ بھی اگر وہ سلیک لک سوٹ کرتا ہے, یہ بڑا ٹریڈیشنل سا ایک لک ہے. تو اکثر لڑکی کہتی ہے کہ وہ ٹریڈیشنل چیز ہی دو ہمیں, سمپل سا ایک لک ہو, ڈیسنٹ سا لک ہو, میک اپ بہت زیادہ نہ ہو. اچھا لگتا ہے مجھے, ہاں ایلیگنٹ لک ہوتی ہے بیسکلی. یہ ہماری یہ کہہ لیں کہ آپ اولڈ از گولڈ لک ہے. تو آپ اگر اس کو بھی کیری کرنا چاہتے ہیں بہت ایزی ہے. آپ نے سلیک بیک پیچھے کیا, آپ نے پونی بنائی اور ڈونٹ لگا کے بالوں کو ریپ کر کے جوڑا بنا کے اوپر پھول لگا دیا. تو یہ بڑا ایک سمپل سا ہیئر اسٹائل ہے. یہ کہتے ہیں نا سمپلسٹی از دا بیسٹ تھنگ, تو وہ آپ کی اس میں بڑا اٹریکشن اچھی آتی ہے. تو یہ سیم وہی چیز آ جاتی ہے. کوئی میسج دینا چاہیں گے اپنے جیسے اور میک اپ آرٹسٹ کو, ہیئر اسٹائلسٹ کو, جو لوگ نیا آنے والے ہیں, آ رہے ہیں اس فیلڈ میں, کن کن چیزوں کا دھیان رکھیں؟ دیکھیں جو بھی آنے والے آرٹسٹ ہیں جن کو شوق ہے اس فیلڈ میں آنے کا, اگر وہ سنسیئر ہو کے اس فیلڈ کی طرف آنا چاہتے ہیں تو ضرور وہ سنسیئر ہو کے آئیں. اس کی اسٹڈی پہلے تو کمپلیٹ کریں, اس کے بعد اس پہ آپ پریکٹیکل اپنا جو میک اپ کا ہے وہ کریں. اس کے بعد آپ اچھے ٹیچر کا سب سے پہلے تو انتخاب کریں کہ آپ نے کہاں سے سیکھنا ہے, کیا سیکھنا ہے, آپ نے اپنی لائف کو کیا جو ہے وہ گول دینا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں اچھی جگہ پہ کریں, اپنے پیسے ضائع نہ کریں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بیچارے پیسے ضائع کرتے ہیں, ان کو لیکن کام نہیں سکھایا جاتا. بہت ساری ایسی این جی اوز بھی ہیں لیکن وہاں پہ تو کوشش ہوتی ہے کہ این جی اوز میں اتنی فیس بھی نہیں ہوتی, فری آف کاسٹ سکھا رہے ہوتے. لیکن بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو لاکھوں کے جو ہے وہ فیس جو ہے وہ چارج کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو سنسیئرٹی کے ساتھ جو ہے وہ نہیں سکھا رہے ہوتے. تو کوشش کریں کہ اچھی جگہ پہ جائیں, پہلے آپ اچھے طریقے سے وہاں پہ کام دیکھیں کہ وہاں پہ آپ کو سکھایا جائے گا. آپ کے ٹیچرز جو ہوں گے, جو آپ کو گائیڈ کرنے والے انسٹرکٹرز ہوں گے, وہ آپ کے ساتھ لائل ہوں گے یا نہیں ہوں گے. تو پھر اس کے بعد آپ سیکھیں. اور اس فیلڈ کے اندر جتنا آپ جاتے جائیں گے اتنا یہ ایک بہت بڑا کنواں ہے, یہ کبھی بھی آپ اس کو جو ہے نا اچیو نہیں کر پائیں گے, کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتے. ایگزیکٹلی, کیونکہ آنے والا جو ٹائم ہے آپ کو پتہ ہے وہ نئی نئی ٹیکنیکس, نیا نیا اسٹائل, نیا نیا میک اپ, نئی نئی چیزوں کو لانچ کرتا جا رہا ہے, ٹیکنیکس کو. تو وہ آپ جیسی نہیں آئے گی وہ آپ کو پھر سیکھنا پڑے گی. بہت شکریہ وکی آپ کا, آپ سے بات کر کے, آپ سے مل کے ہمیشہ ہی اچھا لگتا ہے. لیکن آج پروگرام میں بھی ایک نئے انداز سے جو ہے وہ آپ کی بات تمام لوگوں تک بھی پہنچائی. اور ہم نے یہاں پہ بہت سی جو ہے وہ ماڈرن ٹیکنیکس کو بھی, اور ساتھ ہی جو ہے وہ آپ اپنے آپ کو گروم کیسے کر سکتے ہیں, سردیوں میں بالوں اور اسکن کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں, یہ بھی سنوایا. اور ساتھ ہی وکی کی جو ہے جو جرنی, جو ان کی سٹارٹ کہاں سے لیا اور کہاں پہ انہوں نے اینڈ تو ظاہر ہے کہ زندگی کے ساتھ ہی ہوتا ہے, لیکن اچھی چیزیں سیکھنی پڑتی ہیں. ڈیجیٹل دور ہے اور ڈیجیٹلائزیشن میں آپ جب تک ٹیکنیکس کو فالو نہیں کریں گے, آپ جب تک جو ہے وہ لیٹسٹ ٹیکنیک کے ساتھ نہیں چلیں گے, تب تک آپ اپنے ٹارگٹ کو اچیو نہیں کر پائیں گے. چاہے آپ ایک میک اپ آرٹسٹ ہیں, چاہے آپ ایک ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, پروفیسر ہیں, وٹ ایور آپ کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں, لیکن ضروری یہ ہے کہ وقت کے ساتھ جینا اور کام کرنا سیکھیے. اسی کے ساتھ ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو اجازت دیجیے. کل پھر نئی صبح, نئے آغاز, نئے انداز کے ساتھ دوبارہ آپ سے ایک نئے موضوع پر, نئی ٹیکنیکس پہ, کچھ نئی باتوں پہ, کچھ نئے سوشل ایشوز پہ دوبارہ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.